لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله المحبوب رفيع المشرقين والمغربين الذي شرف قوسين بالنارين الشريفين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين على ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المهديين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام الله على أعدائهم البين على قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی منزلت، اس ابتدائی مجلس میں شکریہ ادا کرتے ہیں پروردگار عالم کا کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم 3 محرم کو بارگاہ جناب قاسم میں رخصت داری کے لیے حاضر ہو سکے، اس لیے کہ تمام تر کام انسان کے سامنے ایسے پیش آ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے، مجلس میں جانے سے رک جائے، مگر شکر ہے جو تمام کے تمام مسائل جو ہمارے سامنے پیش آ سکتے تھے ان کی لطف و کرم نے انہیں ہم سے دور رکھا، اور جیسا کہ ابھی وقار بھائی نے قصیدے میں پڑھا کہ کہیں سے علم ملا ہے جو حاضری ہوئی ہے، یقیناً جتنے لوگ بھی جہاں بھی جن مجالس میں بھی شرکت کر رہے ہیں ان لوگوں کی حاضری وہاں پر لکھی ہوئی ہے، ان کو وہاں پر دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، ان کے لیے چاہا گیا ہے کہ وہ وہاں پر حاضر ہو سکے، ان کو چاہا ہے کہ وہاں پر اپنی موجودگی درج کرائے، اس لیے کہ بغیر ان کی اذن کے تو ملک بھی ان کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا، تو کوئی انسان کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ تو جب اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا نمایاں کام تو دکھائی نہیں دیتا کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ امتیاز بخشا گیا ہو کہ ہم یہاں حاضر ہو سکیں، سوائے اس کے کہ جیسے ایک ڈاکٹر جب کسی مریض کی حالت زیادہ خراب دیکھتا ہے تو کہتے ہیں سب کو روک دو، پہلے اسے لے آؤ، کہ پہلے اس کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے۔ اے رسول کے ذوق کو اپنی چادر کے ذریعے دور کرنے والی بی بی، ہم سب کے ذوق ایمان، ذوق جسم، ذوق قلب اور ذوق عمل کو اپنی نظر رحمت سے اپنے بچوں کے صدقے میں دور فرما دے اور اس لائق بنا لے کہ ہم جب بھی حاضر ہوں تو اس لیے حاضر نہ ہوں کہ ہماری حالت خراب ہے، اس لیے حاضر ہوں کہ ہم آپ کے عزیز ہوں، آپ کے قریب ہوں۔ سورہ رحمان قرآن مجید کا میرے نگاہ میں، میرے مطالعے میں
साइंटिफिक सूरा है और बहुत ही ऐसा सूरा है कि जिसमें परवरदिगार आलम ने अपने बंदों से कुछ चाहा नहीं है। कुछ चाहा नहीं है, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न खुम्स, न जिहाद, कुछ नहीं। सूरे का टाइटल क्या है? रहमान। और इस रहमान से ही समझ में आता है कि इस सूरे में सिर्फ रहमतों का तज़किरा होगा। और अब कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इस सूरे में परवरदिगार आलम ने अपने इनामात को गिनवाया है। और ये भी यकीन रखिए कि खुदा के इनामात अदद के हुदूद से बाहर हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकती। खुद फरमाते बगैर हिसाब, वो तो बगैर हिसाब के अता करता है, इसलिए कि हिसाब लगाकर अता वो करता है कि जिसको खजाने कुदरत में कमी का अंदेशा हो। हिसाब किताब से तो खर्च वो करता है कि जिसकी पास महदूद ज़राए हो, वो तो अता करता है बगैर हिसाब। इसलिए कि हिसाब वो क्यों लगाए कि जिसके लफ्ज़ कुन से नई तख्लीकात वजूद में आ जाती हो, उसके यहां कमी कुछ नहीं है, वो ना हो सकती है। इसलिए कि ये कमी ज्यादती सारी चीजें उसकी जात से मुंसलिक नहीं हो सकती। तो अब जब उसकी नेमतें बगैर हिसाब है, अब गौर कीजिए, अब जब उसकी नेमतें बगैर हिसाब है कि कोई हिसाब किताब नहीं है उसकी नेमतों का, फिर भी उसने सूरे रहमान में अपनी नेमतें गिनवाई हैं। तो अगर सूरे रहमान में नेमतें गिनवाई हैं तो यकीन जानिए कि इंसान के हक में उसकी नेमतें सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि ये वो नेमतें गिनवाई हैं कि जिनको हम दर्क कर सकते हैं, जिनको हम समझ सकते हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। वरना बहुत ऐसी नेमतें हैं कि जिनका हमें अंदाजा तक नहीं, मगर वो नेमत है, ख्याल तक नहीं, जिसकी तरह हमारी तवज्जो तक नहीं जाती है, ये भी नेमत है। मसला अभी हम बैठे हैं, दिल अपने आप धड़क रहा है और एक मुनासिब अंदाजे में धड़क रहा है। क्या हम धड़का रहे हैं? ब्लड प्रेशर एक मुनासिब अंदाजे में चल रहा है दिल की वजह से। क्या हमने उस प्रेशर को मेंटेन किया है? आसान। आपकी पलक अपने आप झपक रही है, आप झपका रहे हैं। अच्छा, अगर ना झपके तो क्या हो? खुदा ने इसका जिक्र नहीं किया तो इस सूरह रहमान में दिल के धड़कने का जिक्र नहीं किया, खून के दौरान का जिक्र नहीं किया। इस पूरे जिस्म में इतनी नेमतें रख दी उसने, कोई तज़किरा नहीं। माहौलियात में इतनी नेमतें रख दी, कोई तज़किरा नहीं। दुनिया में इतनी मखलूकात, जितनी भी मखलूकात मौजूद है, जिन्हें हम देख सकते हैं
یا جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ سب کی سب محنتیں کر رہی ہیں تاکہ ہم سروائیو کر سکیں، زندہ رہ سکیں۔ مثلا بیکٹیریاز اپنا کام کر رہے ہیں، پرندے اپنا کام کر رہے ہیں، مچھلیاں اپنا کام کر رہی ہیں، تمام چیزیں مخلوقات اپنا کام کریں، کیوں؟ تاکہ ہم ایک سکون کی زندگی گزار سکیں۔ اور غور کیجیے، مثلا سورج اپنا کام کر رہا ہے، ایک مناسب وقت پہ نکلتا ہے، مناسب وقت پہ چلا جاتا ہے۔ چاند اپنا کام کر رہا ہے، کیا ہمارا اس میں کوئی دخل ہے؟ کیا ہم سورج کو ٹائمنگ دے رہے ہیں، اس ٹائم نکلنا ہے، اس ٹائم ڈوبنا ہے؟ پھل اپنے ٹائم پہ پک رہے ہیں، سبزیاں اپنے وقت پر اپنے عروج کو، کمال کو پہنچ رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے یا نہیں؟ جہاں جہاں انسان ان کاموں میں دخل اندازی کرتا ہے، وہاں فائدے کم ہوتے ہیں، نقصانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا پھل کو وقت سے پہلے کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں۔ ہائیبریڈ جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں، فائدے کم ہے، نقصانات زیادہ ہیں۔ فائدہ صرف ایک ہے کہ شکم سیر ہو رہا ہے، اور نقصانات کتنے؟ بہرحال پروردگار عالم اس سورے کی آغاز کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ رحمان ہے، رحیم ہے، رحمان ہے۔ علم القرآن، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سورے کیا ہے؟ قرآن کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے رحمان۔ ہم سمجھ جاتے ہیں رحمان دیکھ کر، رحمان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس سورے میں رحمت کا تذکرہ ہے۔ مثلا کسی سورے میں لکھا ہوا ہے واقعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں قیامت کا تذکرہ ہے۔ کسی پر لکھا ہے دہر، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کا تذکرہ ہے۔ کہیں پر لکھا ہوا ہے فاتحہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ابتدائی انسانیت سے لے کر آخرت تک کا ذکر ہے۔ کہیں پر لکھا ہے توحید، ہم سمجھ جاتے ہیں وحدت کا ذکر ہے۔ یہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ پر لکھا ہے رحمان۔ اچھا، جو ڈپارٹمنٹ ہوگا اس کو بھی غور کیجیے گا، اسی سے ریلیٹڈ آدمی تو پڑھائے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ آدمی تو پڑھائے گا کہ جو ڈپارٹمنٹ ہوگا۔ تو سورے کا نام ہے رحمان، اور اس میں پڑھا کون رہا ہے؟ الرحمان، علم القرآن۔ رحمان علم القرآن، قرآن پڑھا رہا ہے۔ اللہ سمجھیے، بڑی لطیف بات کہنے والا ہوں تعلیم و تربیت کے میدان میں۔ الرحمان علم القرآن، رحمان علمہ پڑھا رہا ہے، پڑھایا رحمان نے قرآن۔ یعنی جب نعمت و رحمت کا تذکرہ شروع کیا اس نے، تو رحمانیت کا پہلا مظہر یہ ہے کہ تعلیم قرآن دی۔ ابھی اور غور کیجیے، اچھا آپ سب لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا، یقیناً پڑھا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی آپ لوگوں نے جب قرآن شروع کیا تھا، جن مولانا صاحب کے پاس، جن حافظ جی کے پاس، جن کے پاس بھی قرآن پڑھا تھا، ان کی کچھ یادیں ہیں تمہارے پاس؟ زیادہ تر لوگ یہ بتاتے ہوئے بڑے سخت تھے اور چھڑی ایسے مارتے تھے کہ کانپ جاتا تھا بچہ، ادھر سے گزر جاتے تھے، روحیں کانپ جاتی تھی ہم لوگوں کی، ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے۔
وہ کلاس میں آ جاتے تھے. آج کل کیا ہے بچوں کو پڑھنے گئے ہیں, پڑھا رہے ہیں, پڑھ نہیں رہے. وہ جب آ جاتے تھے اگر وہ کہتے تھے پڑھو تو رات کو ہم سوتے سوتے بھی قرآن ہی پڑھتے تھے. یہی سب یادیں, جس سے پوچھو وہ یہی سب یادیں بتاتا ہے. ہمارے یہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ تصور آتا ہے قہر کا. اللہ اکبر. ہم لوگوں کے سامنے معلم قرآن کا جو تصور آتا ہے وہ آتا ہے قہر والا, غصے والا, جبر والا. یہ بہت مارتے تھے, بڑے اچھے تھے, ان کی اگر مار نہ ہوتی تو ہم سیکھتے نہیں. انہی کی وجہ سے سب نے سیکھ لیا. ہم نے جتنے تھے سب کی یاد تھے سورے, بڑے بڑے سورے ایسے یاد ہو گئے تھے ان کی مار کے ڈر سے. تو ہم لوگوں کے یہاں معلم قرآن کا تصور ہے قہر والا, اور خدا بتا رہا ہے الرحمن علم القرآن. الرحمن. کبھی غور کیجئے گا کہ کیوں وہ لوگ کہ جن کے بچپن میں قرآن فرفر یاد ہو رہا تھا, جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں قرآن سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اب قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. اب وہ قرآن زندگی سے نکل گیا ہے. اب قرآن کا اتنا ہماری زندگی میں دخل نہیں رہا ہے. بچپن میں خوب پڑھتے تھے ہم, روز 1 گھنٹہ تو پڑھتے ہی تھے جتنی دیر پڑھنے جاتے تھے. اور پھر گھر آ کے, وہ چونکہ انہوں نے کہا کہ دہرانا ہے گھر جا کے, تو گھر آ کے بھی دہراتے تھے. پھر جب پڑھنے جاتے تو پڑھنے جب جاتے تو اس سے پہلے بھی دہراتے تھے کہ اگر غلطی نکل گئی تو ماریں گے. لیکن جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے قرآن سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تعلیم قرآن قہر کے زیر اثر تھی. تو جب تک انسان کمزور رہا اور اس پڑھانے والے کے زیر اثر رہا, زیر کنٹرول رہا, تب تک وہ قرآن سے منسلک رہا. جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا توانائی آتی گئی, قرآن سے دوری ہوتی چلی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب رحمت کو کتاب قہر و غضب سمجھ کے پڑھا تھا. تو جیسے جیسے بڑا ہوا ویسے ویسے قرآن سے دوری ہو گئی. لیکن جہاں پر رحمانیت قرآن پڑھاتی ہے وہاں پر سر کٹ جائے مگر قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹتی. وہاں پر بچہ دنیا میں آتا ہے تو پہلے قرآن پڑھتا ہے اور سر کٹ جاتا ہے تو قرآن کی تلاوت. کیوں؟ اس لیے کہ الرحمن, ہم لوگوں نے مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو رحمانیت کا مرکز سمجھا ہی نہیں. اچھا, صرف قرآن کے لیے نہیں, تعلیم کا بھی تعلق رحمانیت سے. آپ سمجھیں, تعلیم کا بھی تعلق کس سے ہے؟ رحمانیت سے. جو ٹیچرز اپنے بچوں کے ساتھ پولائٹ ہوتے ہیں وہاں پر بچوں کے سیکھنے کا جو ریٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. الرحمن علم القرآن, یہ سورہ بڑا ہے, الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنی رحمانیت کا پہلا مظہر اس شکل میں دکھایا کہ تعلیم قرآن دی. تعلیم قرآن کے بعد دوسرا رحمانیت کا مظہر کیا ہے؟ خلق الانسان. اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. تو اب یہ بتائیے کہ جب انسان بعد میں پیدا ہوا تو خدا تعلیم قرآن کسے دے رہا تھا؟ انسان تو بعد میں پیدا ہوگا. پہلے کیا کہا؟ رحمان علم القرآن. رحمان نے قرآن کی تعلیم
پھر اس کے بعد کہا خلق الانسان، اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. تو جو بعد میں آ رہا ہے اس کا مطلب قرآن کی تعلیم اسے تو نہیں دی. اگر اسے دیتا تو پہلے اس کے لیے مشکل تھا. وہ کہتا الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن، وہ رحمان ہے، اس نے انسان کو خلق کیا پھر قرآن کی تعلیم دی. نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا. اس نے کیا کہا؟ رحمان علم القرآن. رحمان اس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، اس کے بعد انسان کو خلق کیا. پروردگار خلقت انسان سے پہلے تو کسے قرآن کی تعلیم دے رہا ہے؟ تو شاید خدا آواز دے کہ اگر پہلے انسان کو خلق کروں پھر قرآن کی تعلیم دوں تو جو پہلا انسان خلق ہوگا وہ کہہ سکتا ہے کہ جب تک وہ معلم نہ آئے میں تو جاہل رہ گیا. میں جہالت کے مرحلے کو ہی بند کر رہا ہوں. انسان کو بعد میں پیدا کروں گا، معلم قرآن کو پہلے خلق کروں گا. تو پروردگار وہ معلم قرآن کون ہے کہ جنہیں تو نے خلقت انسان سے پہلے خلق کیا، اور خلقت انسان سے پہلے کوئی نہیں ملتا ہمیں سوائے دو لوگوں کے جملوں کے. ایک نے کہا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. یا ایک ذات نے کہا کنت وصیا، اور میں تب بھی وصی تھا. اچھا ان کو تعلیم قرآن تھی یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں 40 سال کی جب نبی ہوئے اس کے بعد جبریل آئے پہلی آیت لے کر. سب یہ مانتے ہیں یا نہیں کہ جبریل آئے پہلی آیت لے کر اور کہا اقرا اے رسول آپ پڑھیے؟ پہلی آیت تب نازل ہوئی. اگر پہلی آیت تب نازل ہوئی تو یہ دو لوگ کون ہیں کہ جو ایک قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن سنا رہا ہے اور ایک سن کر کہہ رہا ہے بالکل ویسے پڑھا جیسے میں پڑھتا ہوں. تو جبریل پھر مرحلہ یہ ہے کہ تعلیم کا اگر اس کو فضائل کے معاملات سے الگ ہٹ کر دیکھا جائے، حقیقت یہ ہے کہ خدا رب العالمین ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہے. وہ مورل یہ ہے کہ علم القرآن خلق الانسان، کہ جب تم دنیا میں اپنے جیسے انسانوں کو، اپنے ہم مثل کو دنیا میں لانا چاہو تو پہلے ایسا ماحول بناؤ کہ اسے قرآنی ماحول مل سکے. علم القرآن، پہلے قرآن کی تعلیم دی اس نے، اس کے بعد خلقت کا تصور پیدا کیا. اس لیے کہ اگر قرآن نہ ہو تو انسان خلق ہو کر سوائے درندوں کے کچھ نہیں ہوگا. یہ جتنے بھی مسائل ہمارے گھروں میں ہیں، یہ جتنے بھی معاملات ہمارے گھروں میں ہیں، کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی تعلیم سے ہمارا گھر اور ماحول دور ہے. کیوں ماں باپ کہہ رہے کہ ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں سنتے؟ کیوں بھائیوں میں جھگڑا ہے میراث کو لے کر؟ کیوں شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے؟ کیوں بیوی شوہر کے حق ادا نہیں کر رہی ہے؟ کیوں پڑوسی کا خیال نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ سارے کے سارے معاملات کیوں ہیں؟ چونکہ ہم سب نے قرآن کو صرف پڑھا ہے، قرآن کو صرف ثواب کی نیت سے پڑھا ہے. جس نیت سے پڑھا ہے ثواب مل جائے. قرآن ثواب دینے کے لیے بھی آیا ہے، مگر قرآن زندگی کو ثواب بنانے کے لیے آیا ہے. سمجھیے اس بات کو. اگر بچہ قرآن پڑھے اور اس کو سمجھ کر پڑھے تو وہ دیکھے گا کہ پروردگار عالم کہتا ہے قضا ربک کا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ لا تعبدوا الا اياه، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن و نیکی کا سلوک کرو. اور اگر ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھو، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں، لوگ کہتے ہیں اسلام میں جو ہے وہ نیوکلیر فیملی کا تصور ہے، جوائنٹ فیملی کے خلاف اسلام. ایسا ہرگز نہیں ہے.
کہ اسلام جوائنٹ فیملی کے خلاف ہے، قرآن کی آیات کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اگر ان دونوں میں وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک اندکل کبر تمہارے نزدیک بوڑھے ہو جائے تو جب وہ ساتھ رہیں گے تبھی تو تمہارے ساتھ بوڑھے ہوں گے. تو اگر ان دونوں میں کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بوڑھے ہو جائیں، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بوڑھے ہو جائیں، اور پھر وہ تمہیں کچھ کہیں اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، لا تقل لہما اف، اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا. اور امام فرماتے ہیں کہ اگر لغت احساسات میں اف سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا، سب سے چھوٹا لفظ ہے اف، اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوتا تو خدا اس کا استعمال کرتا، اس لیے کہ قصد بھی نہیں ہوتا. اف تک نہ کہو، اف تک نہ. کب؟ جب بوڑھے ہو جائیں، اپنی بڑھاپے کی وجہ سے کوئی بات تمہارے سامنے کہتے ہیں. سوائے کربلا کے ہم لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے اور سمجھا نہیں ہے ہم نے کہ حسین جنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں تو پوری فیملی کو لے کر کیوں چلے ہیں؟ بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، کیوں سب کو لے کر چلے ہیں؟ حسین جانتے تھے کہ مدینے سے جو فیملی لائف لوگوں تک پہنچی ہے وہ وہی پہنچی ہے کہ تماشے والا آتا تھا تو رسول مجھے تماشا دکھانے دیتا تھا. زمانہ مدینے کے اندر سے فیملی لائف کو نہیں سمجھ پایا. میں نکلا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے کہ فیملی لائف کیسے ہوتی ہے، حقوق کیسے ہوتے ہیں، بھائی کا حق کیا ہے، بہن کا حق کیا ہے، بیٹوں کے لیے ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، بیٹیوں کے لیے ماں باپ کا فرض کیا ہے. اگر کربلا نہ ہوتی تو سمجھ میں بہنوں کی، بیٹیوں کی زندگی میں ان کے گھر والوں کا کتنا دخل ہونا چاہیے پتہ نہ چلتا اگر کربلا نہ ہوتی. کہ امام وقت ہو کر بھی کہہ رہے ہیں زینب ہر چیز پر اختیار ہے امام وقت کو، مگر پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ زینب تم پر حق تمہارے شوہر کا، جاؤ پہلے عبداللہ سے اجازت لے. بھلا امام کسی کام کے لیے اجازت کی ضرورت ہے؟ حکم دے دیتے نہیں. اگر حکم دے دیتے تو سمجھ میں نہ آتا شوہر کا کیا حق ہے. زینب آئی آ کر اجازت دی. عبداللہ نے بہت شہزادی آج قدموں میں کیوں بیٹھی ہے؟ آپ تو فاطمہ زہرا کی لخت جگر خیر سمیٹ لیے فوراً. کہا بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا عبداللہ تمہیں معلوم ہے جب میری شادی ہو رہی تھی تو میں نے شادی کے وقت ایک شرط رکھی تھی. ہاں زینب مجھے یاد ہے. عبداللہ وہ شرط تھی کہ میں روز اپنے بھائی حسین کی زیارت کروں گی. عبداللہ کہتے ہیں بی بی کیا کبھی ایسے ہوا کہ میں نے آپ کو حسین کی زیارت کرنے جانے سے روکا ہو؟ کہ نہیں عبداللہ کبھی ایسے نہیں ہوا. تو بی بی آپ مجھے یہ شرط کیوں یاد دلا رہی ہیں؟ زینب کہتی ہے عبداللہ مگر اب اس شرط پر عمل مشکل ہو جائے گا. کہا کیوں؟ کہا تمہیں خبر ہے میرا ماجایا حسین سفر پر نکل رہا ہے. کہا بی بی کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے میں اپنی شرط کو پورا کرنا چاہتی ہوں. کہا بی بی آپ حسین کے ساتھ چلی جائیے.
زینب کو جیسے ہی اجازت ملی چادر کو سمیٹا، اتنی رفتار سے دوڑی حسین کے پاس پہنچی، تو مرتبہ جاتے ہی کہا بھیا مبارک ہو، مجھے اجازت مل گئی۔ چند جملے بسائے تھے بھیا مبارک ہو، مجھے اجازت مل گئی بھیا، اب زینب زندہ رہے گی، ورنہ میں تو سوچ رہی تھی تم سے جدا ہو کر میں مر جاؤں۔ تعریف ہوتی ہے کہ اب جب قافلہ چلنے لگا، رات کا وقت ہے، امام حسین کرسی لگائے ہوئے محلے بنی ہاشم میں بیٹھے ہیں، سواریاں خانے بنی ہاشم کے باہر کھڑی ہیں، ایک ایک بیوی آتی ہے، اس کا محرم آگے بڑھتا ہے، اسے سوار کرا۔ ام لیلہ آئی، علی اکبر دوڑ کر بڑھے، ماں کو سوار کرایا۔ فروا آئی، حسن مسنہ اور جناب قاسم آگے بڑھے، ماں کو سوار کرایا۔ ایک ایک بیوی آتی رہی، ایک ایک محرم جا کر ان کو سوار کراتا رہا۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ اچانک گھر کے دروازے پہ پڑا ہوا پردہ ہلا، اور پردہ ہلنے کے بعد ایک بیوی باہر نکلی، اس بیوی کا قدم باہر رکھنا تھا کہ حسین نے اپنی کرسی چھوڑ دی، ادھر سے عباس دوڑے، ادھر علی اکبر دوڑے، ادھر سے قاسم دوڑے، سر دوڑ کر آگے، ارے ایک نے حسانہ پکڑا، ایک نے اپنے ناموں پر پیر رکھایا، حسین نے بہن کو سوار کرایا۔ میں نے کہا یہ کہنے کا یہ زینب کبریٰ ہے، ارے سب سوار کرائے ہیں، ارے شاید یہی وجہ تھی 11 محرم کو، ارے جب قافلہ چلنے لگا، زینب کبریٰ نے کبھی دائیں جانب دیکھا، کبھی بائیں جانب دیکھا، مقتل میں رک کر گیا آواز دی، اے بھیا حسین، ارے مدینے سے چلی تھی، اس شان سے سوار کرایا تھا، اور اللہ ہماری حاضری کو، ہماری مجالس میں شرکت کو، فاطمہ زہرا کے بارگاہ میں شرکت کو بری عطا فرمائے، ہمارے آنسوؤں کے تلسے کو ہدیہ تسلیت کے طور پر ان کی بارگاہ میں شرکت کو بری عطا فرمائے۔ پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین ہمارے درمیان سے دنیا سے جا چکے ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری مجالس کے ثواب میں شریک فرما۔ پروردگار عزاداری کے حقیقی والی سے ہمارے زمانے میں قبول فرما، ہمیں ان کا سوال کرنا